अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे सुलह हुदैबिया के बाद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को जो खतूत लिखे थे, तो पहला हमने नजाशी बादशाह की तरफ, जो हबशा का बादशाह था, उसकी तरफ जो खत लिखा था वो पढ़ा था, और उसका रिजल्ट ये निकला था कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। अच्छा, फिर हमने मुक़ावक़स जो मिस्र का बादशाह था, उसकी तरफ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा, उसकी डिटेल्स हमने पढ़ी थी कि वो क्रिश्चियन था, तो उसको उसी हिसाब से फिर दावत दी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कुछ अल्फाज यूं भी थे कि जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत दी थी, तो क्रिश्चियंस तो इस चीज से गुजरे हैं ना, उनको तो ये बात कोई और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी थी। तो जिस तरह क्रिश्चियंस जो हैं इनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को बुलाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ, तो इसी तरह से उनको जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिस दीन की तरफ बुला रहे हैं उस तरफ उन्हें आना चाहिए। और जिस तरह से जो इंजील वाले हैं तो रात वालों को इंजील की तरफ बुलाते हैं, इसी तरह उनको कुरान शरीफ की तरफ आना चाहिए। तो इस तरह से एग्जाम्पल देख के समझाया था उनको। तो जो मुकौकस के जो बादशाह थे, तो सॉरी मुकौकस जो हिमसेल्फ जो मिस्र के बादशाह थे, तो उन्होंने कहा था कि उनको ये बातें समझ में आ रही थी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिस तरह उन्होंने दीन की तरफ दावत दी थी, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा ठीक है, मैं जो है इस पर मजीद गौर करूंगा, क्योंकि वो जो बातें कर रहे हैं वो तो मुझे काफी ज्यादा समझ आ रही है, सेंस मेक कर रही है। तो जो है उन्होंने कहा था मैं मजीद गौर करूंगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, पेज 481 का, मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ। अच्छा, ऊपर ही से रीड कर देती हूँ उसे। मुकौकस ने कहा, मैंने उस नबी के मामले पर गौर किया तो मैंने पाया कि वो किसी नापसंदीदा बात का हुक्म नहीं देते और किसी पसंदीदा बात से मना नहीं करते। वो ना गुमराह जादूगर है, ना झूठे काहिन, बल्कि मैं देखता हूँ कि उनके साथ नबूवत की ये निशानी है कि वो पोशीदा को निकालते और सरगोशी की खबर देते हैं। मैं मजीद गौर करूंगा। मुकौकस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर एहतराम के साथ हाथी दांत की एक डिबिया में रख दिया और मुहर लगाकर अपनी एक लौंडी के हवाले कर दिया। फिर अरबी लिखने वाले एक कातिब को बुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हस्बी झेल खत लिखवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकौकस मुकौकस अजीम क़िब्त की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। अम्मा बाद, मैंने आपका खत पढ़ा और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की हुई बात और दावत को समझा। मुझे मालूम है कि अभी एक नबी की आमद बाकी है। मैं समझता था कि वो शाम से नमूदार होगा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद का एजाज व इकराम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो लौंडियां भेज रहा हूँ, जिन्हें किब्तियों में बड़ा मर्तबा हासिल है, और कपड़े भेज रहा हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक खच्चर भी हदिया कर रहा हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। मुकौकस ने इस पर कोई इजाफा नहीं किया और इस्लाम नहीं लाया। दोनों लौंडियां मारिया और सीरीन थी। खच्चर का नाम दुलदुल था, जो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने तक बाकी रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को अपने पास रखा, और उन्हीं के बतन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहिम पैदा हुए, और सीरीन अम, और सीरीन रजी अल्लाह तआला अन्हा को हजरत हसन बिन साबित अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया। ठीक है। तो इस्लाम तो कबूल नहीं किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया। जो गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, जो सहाबा एज रिप्रेजेंटेटिव गए थे, बहुत उनका ख्याल रखा। फिर गिफ्ट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो लौंडियां भेजी, खच्चर भी भेजा, लेकिन बता रहे हैं कि और हाँ, और कपड़े कपड़े भी कुछ भेजे, लेकिन जो है इस्लाम कबूल नहीं किया। और फिर बता रहे हैं कि हजरत मारिया कुत्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी इन्होंने ही भेजा था, जिनके वतन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए थे। ठीक है। अच्छा, और कोई डिटेल्स में मैंने मिस किया तो आप लोग बता सकते हैं, और आगे अगर कोई रीड करना चाह रहे हैं तो आगे आप रीड भी कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट रीड करते हैं। शाह फारिस खुसरो परवेज के नाम खत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत बादशाह फारिस किसरा खुसरो के पास रवाना किया, जो ये था। अच्छा, इसमें उस्तादा बता रही थी कि जो फारिस के जो बादशाह होते थे,
وہ ان کو جو ہے کسرا پر کہا جاتا تھا، تو ان کے پاس جو ہے یہ خط کو روانہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسرا عظیم فارس کی جانب. ایک منٹ کیے گا، میں ریڈ کرتی ہوں، ایک منٹ کیے گا. چلیے خط کو ریڈ کرتے ہیں یہ والا. سوری مس ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسرا عظیم فارس کی جانب. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ، ایسے پڑھیں گے، اللہ کا فرستادہ ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے. بس تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا. اچھا یہ مجوسی قوم تھی، ٹھیک ہے. اور پھر ان کا بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف کوئی خط لکھا تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور پھر بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ لوگوں تک یہ بات پہنچائے جو دین حق ہے، اس کا میسج پہنچائے لوگوں تک نا. اچھا پھر آگے لکھا ہے، اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا. انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا. اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسرا کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا. بہرحال جب یہ خط کسرا کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے. اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. چنانچہ اس کے بعد کسرا نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں. بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسرا کے پاس حاضر ہو جائیں. جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا، شہنشاہ کسرا نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسرا کے روبرو حاضر کرے. اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ چلیں. ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں. ٹھیک ہے. تو جب یہ خط کسرا کو ملا تو اس نے جو ہے خط کو پھاڑ دیا اور پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئیں. اب جو ہے جب ان کے پاس یہ لوگ پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھئی آپ جو ہے آئیں اور ان کو باقاعدہ دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں، تو پھر جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ کل ملاقات کریں گے. ادھر عین اسی وقت جب مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پے شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا. اچھا اب دیکھیں بتا رہے ہیں کہ اسی وقت پھر بتا رہے ہیں مدینہ میں یہ ساری چیزیں جب چل رہی تھی تو جو خسرو پرویز کے جو گھرانے اس کے جو اپنے گھر کے لوگ تھے وہی اس کے اگینسٹ ہو گئے.
ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ بغاوت پر اتر آئے، اور جو ہے پھر بتا رہے ہیں کہ قیصر کی فوج یعنی کہ جو رومن امپائر کی جو فوج تھی، تو وہاں سے بتا رہے ہیں کہ فارسی فوجوں کی پے در پے شکست ہوئی یہ قیصر کی فوج کے ہاتھوں، اور جو ہے خسرو کا جو بیٹا تھا، خسرو پرویز کا جب ہم ذکر کے نام خط لکھا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا جو بیٹا تھا جس کا نام بتا رہے شیرویہ تھا، اس نے اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا، کسرا کو قتل کر کے خود وہ بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا، چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا کچھ ہوش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو، اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا، اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیروا نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی برانگیختہ نہ کرنا۔ تا حکم ثانی برانگیختہ نہ کرنا کیا ہوگا اس کا میننگ؟ چلے آگے ریڈ کرتے ہیں، شاید کانٹیکسٹ سے سمجھ آئے۔ اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔ صحیح، اچھا، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس پیراگراف میں کہ این اسی وقت جب مدینہ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر کیا ہوا، جو شیروا تھا جو کہ بیٹا تھا خسرو پرویز کا، اس نے اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا اور خود ہی بادشاہ بن کر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا نا کہ وہ برباد ہو جائے، تو واقعتاً وہ برباد ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ بتا رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری جو نیوز تھی جو اتنی دور یہ سب ہو رہا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو جب صبح ہوئی تو دونوں جو آدمی تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم کل ملاقات کریں گے، تو وہ دونوں جب پاس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے یہ خبر دی کہ بھائی وہ تو خسرو پرویز کے تو بیٹے نے اس کو قتل ہی کر دیا ہے۔ تو وہ ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیسے پاسبل ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو پاسبل کیسے ہے اور دوسرا اگر پاسبل ہے بھی تو ان تک کیسے نیوز پہنچ گئی بھائی اتنے دور سے، اور وہ بھی اتنی جلدی نا، تو ان کو یہ بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس بات پر کیسے یقین کر لیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تم جا کے بازان کو یہ خبر دے دو کہ ایسا ہی ایکچوئل میں ہوا ہے، اور یہ بھی ساتھ میں بتا دینا کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، کسرا کا جو پورا امپائر تھا وہ جہاں تک پہنچا تھا، تو اسی طرح سے وہاں تک پہنچ جائے گا۔ دین اسلام کی دعوت بھی ابھی نہیں پہنچی نا، ابھی وہاں پہ لوگوں نے نہیں قبول کیا نا، کوئی بات نہیں، لیکن وہاں تک پہنچ جائے گا، ایک دن ایسا آئے گا، یہ بھی خبر دے دینا۔ جیسے یہ خبر دو گے نا کہ جو ہے وہاں پہ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی بتا دینا کہ ایسا بھی ہونے والا ہے، عنقریب اسلام کی پوری دعوت وہاں تک پہنچے گی، اور یہ بتا دینا بلکہ وہاں تک ہی نہیں، اس سے بھی آگے جائے گی جہاں پر اونٹ اور گھوڑے بھی قدم نہیں رکھ سکتے، ایون وہاں تک اسلام کی دعوت پہنچ کر رہے گی، یہ نیوز بھی پہنچا دینا۔ اور تم دونوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا، یعنی بازان اگر وہ مسلمان ہو گیا تو جو کچھ ان لوگوں کے زیر اقتدار ہے وہ سب کچھ ان کو دے دیا جائے گا، اور جو ہے جو پوری قوم ہے اس کا بادشاہ اس کو بنا دیا جائے گا۔ پھر وہ دونوں جو ہے مدینہ سے روانہ ہوئے، یہ جو دونوں آئے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچانے کے آپ کو جو ہے کسرا نے بلایا ہے، تو جو ہے اب یہ دونوں جب مدینہ سے نکلے بازان کے پاس یہ لوگ پہنچے تو بازان کو ساری انفارمیشن دی کہ بھائی کسرا کو تو قتل کر دیا ہے اس کے بیٹے نے۔ تو تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا بازان کے پاس جس میں شیروا جو کہ بیٹا تھا کسرا کا، اس نے خود بتایا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، اور اپنے اس خط میں یہ بھی بتایا کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا
यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लिखा था। तो अब ये नहीं पता मुझे इसका क्या मीनिंग है, उसे ताहुक्म सानी बरांगी का ना करना। ठीक है, तो फिर आगे ये बताया गया कि इस वाक्य के बाद जो है, इस वाक्य की वजह से बाज़ान और उसके फारसी रुफका जो थे, जो यमन में मौजूद थे, वो सब के सब मुसलमान हो गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना। वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो है कैसर शाह रूम के नाम खत। अच्छा, अब जो ये रोमन एम्पायर का जो बादशाह था, उसके नाम कैसर। ठीक है, अभी जो था ये जो ईरान का एम्पायर, जो पर्शियन एम्पायर की बात होती है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम कैसर के बारे में पढ़ते हैं। सही बुखारी में एक तवील हदीस के ज़िमन में इस गिरामी नामे की नस्ब मरवी है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल शाहरूम के पास रवाना फरमाया था। अच्छा, जो नाम था वो हिरकल था, के पास रवाना फरमाया था। ठीक है, वो मकतूब ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हिरकल अज़ीम रूम की तरफ, उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे, तुम इस्लाम लाओ सालिम रहोगे। इस्लाम लाओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा अजर दो बार देगा। अच्छा, इस्लाम लाओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा अजर 2 बार देगा। और अगर तुमने रूगर्दानी की तो तुम पर अरीसियों रियाया का भी गुनाह होगा। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को ना पूजें, उसके साथ किसी चीज को शरीक ना करें, और अल्लाह के बजाय हमारा बाज बाज को रब ना बनाए। बस अगर लोग रुख फेरे तो कह दो कि तुम लोग गवाह रहो, हम मुसलमान हैं। ठीक है, वही सबसे पहले तौहीद की दावत दी, और ये बताया कि जो है, अगर तुम लोगों ने ही दीन है हमको कबूल नहीं किया, तो जो तुम लोग की रियाया है उसका भी गुनाह तुम पर होगा, कि जाहिर तुम लोग नहीं कबूल करोगे, वो भी नहीं कबूल कर रहे होंगे। इस गिरामी नामे को पहचानने नहीं इस गिरामी नामे को पहुंचाने सॉरी हाँ इस गिरामी नामे को पहुंचाने के लिए दिखिया बिन खलीफा कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब हुआ। आपने उन्हें हुक्म दिया कि वो ये खत सर बराह बसरा के हवाले कर दे, और वो उसे कैसर के पास पहुंचा देगा। उसके बाद जो कुछ पेश आया उसकी तफसीर सही बुखारी में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। उनका इरशाद है कि अबू सुफियान बिन हर्ब ने उनसे बयान किया कि हिरकल ने उसको कुरैश की एक जमात समेत बुलवाया। ये जमात सुलह हुदैबिया के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफार कुरैश के दरमियान तयशुदा अरसा अमन में मुल्क शाम तिजारत के लिए गई हुई थी। एक सेकंड मुझसे मिस हो गया, उसको दोबारा पढ़ती हूँ। सही बुखारी में हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि अबू सुफियान बिन हर्ब, ठीक है, ने उनसे बयान किया कि हिरकल ने उसको कुरैश की एक जमात समेत बुलाया। अबू सुफियान बिन हर्ब को बुलाया हिरकल ने कुरैश की एक जमात के समेत। ठीक है, ये जमात सुलह हुदैबिया के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफारी कुरैश के दरमियान तयशुदा अरसा अमन में मुल्क शाम तिजारत के लिए गई हुई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये गई हुई थी जमात उधर शाम की तरफ। ये लोग इलिया बैतुल मकदस में उसके पास हाजिर हुए। ठीक है, नंबर 15 मैं नीचे हाशिया पढ़ रही हूँ। इस वक्त कैसर इस बात पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए हमसे एलिया बैतुल मकदस गया हुआ था कि अल्लाह ने उसके हाथों अहले फारिस को शिकस्त फाश दे दी। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा है ना कि किसरा को जो है शिकस्त हो गई थी, तो जो कैसर है वो इस बात पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए बैतुल मकदस गया हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब अहले फारिस को शिकस्त फाश दी। इसकी तफसील ये है कि फारसियों ने खुसरो परवेज को कत्ल करने के बाद रूमियों से उनके मकबूजा इलाकों की वापसी की शर्त पर सुलह कर ली, और वो सलीब भी वापस कर दी, जिसके मुतालिक नसारा का अकीदा है कि इसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई थी। कैसर इस मुसलह के बाद सलीब को असल जगह नस्ब करने और इस फतेह मुबीन पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए सन 639 ईस्वी यानी सन 7 हिजरी में एलिया बैतुल मकदस गया था। ठीक है, तो बैतुल मकदस गया, वहां का आगे बता रहे, मैं उसके पास हाजिर हुए। एक मिनट, कौन हाजिर हुए?
ٹھیک ہے، یہ لوگ، یہ جو قریش والے تھے، یہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ یہ لوگ بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے. ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا. اس وقت اس کے گردا گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے. پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، قریش والوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو نبی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو یہ سب سے قریبی کون تعلق رکھتا ہے تم میں سے ان سے نا. ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں. ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو. اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں نے اس شخص سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات نہیں میں اس شخص سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا. اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اس سے جھٹلا دینا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا. ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا یہ جو ہے جو بادشاہ ہے کہ بھائی جو سب سے قریبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سامنے آئے، میں اس سے کچھ سوالات کروں گا، اور اگر جو ہے جھوٹ بولا تو اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو تم لوگ اس کو جھٹلا دینا. تو پھر ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اگر جھوٹ بولنے سے یہ بدنامی کا خوف نہیں ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ ہی بولتا. ظاہر سچ بولیں گے تو اگلا تو مائل ہو جائے گا نا ان کی طرف، اگلا تو ان کی دعوت کو قبول کر لے گا. اگر سب کچھ سچ سچ بتایا، جو اتنے سال سے ظاہر ابو سفیان کو جانتے تھے، تو اس لیے جو ہے جھوٹ بولنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں بول سکے کہ بھائی پھر بدنامی ہوگی، پتہ چل جائے گا یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ میں یقیناً جھوٹ ہی بولتا لیکن اب نہیں بول سکتا نا. ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے. اچھا، یہاں تک اگر کوئی بات کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز آپ کر سکتے ہیں. میں بس اتنا بولوں گی کہ یہ جب اس کو ہرقل کو لیٹر ملا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے پوچھا کہ کوئی قریش کا ہے اراؤنڈ میں، تو یہ لوگ تجارت کے لیے جیسے اس میں منشن بھی ہے تو یہ لوگ گئے ہوئے تھے، تو ان کو پھر بلا لیا. تو ابو سفیان کو پھر ادھر بلایا بات کے لیے. تو ابو سفیان جھوٹ تو بولا کہ جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، لیکن اب یہ جیسے یہ بات چیت آ رہی ہے اس میں بھی ہرقل نے پہچان لیا کہ نبی کیسے ہیں. یہ آپ اچھا، پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی. ہاں صحیح، میں نے نہیں پڑھی کبھی، کنورسیشن چلے پڑھتے ہیں. صحیح. اچھا، ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے. اچھا، میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے. ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی. میں نے کہا نہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ بات پہلے کہی تھی، یعنی کہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہی والی بات ہو رہی ہوگی نا پھر کہ کیا تم میں سے پہلے کسی نے بات کہی تھی. تو ابو سفیان نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے. میں نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے. میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے. ہرقل نے کہا یہ لوگ، اب یہ دیکھیں یہ یہاں سے جھوٹ شروع ہو گیا نا، ہمیں پتا تو ہے کہ اور جو ہے دوسرے کمزوروں نے شروع میں تو چلے میرے خیال سے تھوڑا سا اس طرح کا معاملہ تھا بھی، لیکن پھر کتنے سارے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو یہاں سے پھر ایک طرح سے جھوٹ شروع ہو گیا نا کہ بھائی وہ کنونس لیکن یہ بھی ہے، لیکن یہ بھی صحیح بھی ہے کہ اونچے نسب والے بھی تھے. جیسے ابو بکر صدیق تھے، وہ کافی رچ تھے، مدینہ آ کے بھی وہ بہت اچھے حال میں تھے. لیکن بہت سارے، کیونکہ بہت سارے شروع میں غلام آئے تھے، اتنے اونچے لوگ تو نہیں تھے آتے. ایک جھوٹ یعنی کہ ایک طرح سے بات ایسے بھی ہے کہ سچ بھی ہے، دوسرا وہ تھوڑا تنزیہ بھی جیسے بات ہو جاتی ہے نا، نہیں ایسے لوگ ہیں بس ان کے ساتھ. لیکن یہ جو یہ شاہ روم ہے، یہ لوگ نصارہ ہیں. یہ دوسری سپر پاور تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو یہ قوم نصارہ تھی، تو ان کے پاس بھی بک تو تھی، اور بک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہے تھا ذکر. تو کیسر روم یہ بہت عقل مند، بہادر اور علم والا تھا. تو یہ اس کے ابو سفیان کی باتوں سے کیسے وہ سارا جانچ رہا ہے کہ کیسے نبی ہے وہ.
صحیح صحیح. اچھا دیکھیں یہ جو بڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا, یہ میرے خیال سے یہ جیسے دیکھیں یہ جیسے ابو بکر جی وہ بھی اچھے نسل کے تھے سب, لیکن جو سردار کا جو لیول ہوتا ہے نا اس لیول کے لوگ نہیں تھے میرے خیال سے نا, جنہوں نے دین جو بالکل کی ایسے دعوت بھی دی. ہے, بالکل, اور ہوں زیادہ تر شروع میں غلام ہی تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو اس لیے اچھا تو ایک طرح سے بات ابھی تک تو صحیح چل رہی ہے کہ جب انہوں نے پوچھا ہرقل نے کہ اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے, تو میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے. ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا, واہ کتنی امیزنگ کنورسیشن ہے. ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں, یعنی جو اسلام کی دعوت قبول کریں یہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ اسلام کی دعوت کو بھی تو ٹھیک ٹھاک عرصہ ہو گیا تھا نا, تقریباً یعنی کہ 20 سال کے قریب ہو گئے تھے. تو اس 20 سال میں یہ لوگ بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں. اچھا سب کچھ سچ چل رہا ہے. ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے, یعنی کہ واپس پلٹ رہے ہیں نا. تو یہ پوچھا تو میں نے کہا نہیں, یعنی کہ 20 سال میں جنہوں نے دین قبول کیا وہ اس دین میں ہی اسٹک رہے ہیں, وہ واپس نہیں پلٹے, مرتد نہیں ہوتے یہ لوگ. واو کتنی زبردست ہے. یہ تو دعوت کے لیے والی کنورسیشن پیش کرنی چاہیے نان مسلمس کو نا. زبردست. ہرقل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے, یعنی کیا وہ جھوٹ بولتے تھے, ہے نا, ایسے یہ ہوگا نا, جی, متہم کرتے یعنی تھے. کہ وہ اسلام کی دعوت سے پہلے کیسے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کہلاتے تھے ٹھیک ہے اسلام ٹھیک سے ہے ٹھیک ہے پہلے. صحیح ہے. نبوت سے پہلے یعنی کہ نا کہ مطلب جی کیسی جی پرسنالٹی تھی, جھوٹے تھے کہ نہیں. صحیح ہے صحیح ہے. اس نے جو بات کہی ہے کیا اس سے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں, البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت نہیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں, معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھسیڑنے کا موقع نہیں ملا. صحیح ہے ٹھیک ہے, یعنی کہ جھوٹ بھی نہیں بولا, ڈاؤٹ کا ایک ایلیمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی صلح تو ہو گئی ہے لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے دوبارہ پڑھتے اس کو. نہیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں, معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھسیڑنے کا موقع نہ ملا. ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے, وہ ہمیں ذک پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے ذک پہنچا لیتے ہیں. ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ بھی تو جھوٹ ہوا نا, کیونکہ جنگ میں بھی تو مسلمان ہی حاوی رہ رہے تھے نا ان کے اوپر, جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھی برابر کا تو معاملہ نہیں تھا. برابر کا نہیں تھا, لیکن وہ شاید احد کو ساتھ ڈال دیں کہ اس میں اپنی ہاں فتح سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح 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 لیکن اس کے ہے. علاوہ بہت ساری جنگیں تھیں جس میں مسلمان فاتح رہے ہیں. پلڑا تو بھاری تھا, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اچھا ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو, تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو, اور وہ ہمیں نماز, سچائی, پرہیز, پاک دامنی اور قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا. ایک منٹ, اس کے بعد ہرقل نے اپنے اچھا ترجمان سے کہا یہ ساری باتیں, ٹھیک ہے, ابھی تک تو ابو سفیان سے باتیں چل رہی تھی نا, اب اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص یعنی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے, اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں. اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتایا کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے نہ کہی ہو, کسی اور نے کہی ہوتی, اچھا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے.
اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ اوف اللہ، سبحان اللہ، زبردست۔ ٹھیک ہے کہ وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں بولے اور اللہ جیسی ہستی پر وہ جھوٹ بول رہا ہو نا۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اچھا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں تھوڑا تکبر اور وہ ہٹ دھرمی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہی جو ہے پیغمبر کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں نا کہ کمزور لوگ فوراً کی دعوت قبول کر لیتے تھے نا۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ کیا امیزنگ! یہ تو میرے تو چاہ رہا ہے کوئی زبردست اسکالر کی انسپریشن سنوں کہ جس طرح سے ساری باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں مطلب دل چاہ رہا ہے اور گہرائی میں جا کے سمجھوں کہ کس طرح اس نے سمجھا تھا اس بادشاہ نے ان ساری باتوں کو۔ اچھا، اور جو کراس کوسچننگ ہو رہی تھی، امیزنگ ماشاء اللہ۔ میں نے یہ بھی پوچھا، نہیں سوری، یہ نیکسٹ ٹائم، تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ رومن امپائر کی بات ہو رہی ہے نا ابھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ صحیح ہے نا؟ یعنی کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا فائنلی، لیکن یہ وہاں تک جانا میرے خیال سے کافی دور کی مسافت ہوگی، کچھ ایسا ہوگا جو کہہ رہے ہیں نا وہاں جا نہیں سکتے۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشا، 16 حاشیہ پڑھ دیتی ہوں، ابو کبشا کے بیٹے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اچھا، ابو کبشا آپ صلی ایکچولی اللہ سوری، علیہ جی ابو کبشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں ایک عام سا آدمی تھا، تو یہ ایک تنزیہ طریقے سے بات کی ہوئی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے۔ ابو کبشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یا نانا میں سے کسی کی کنیت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی کنیت تھی۔ اچھا، بہرحال ابو کبشا غیر معروف شخص تھے، ٹھیک ہے، اور عرب کا دستور تھا کہ جب کسی کی تنقیص کرنی ہو، یعنی کہ جیسے کسی کو حقارت کی اس سے ہے نا وہ کرنا ہو، پرانا ہو، جب کسی کی تنقیص کرنی ہوتی تو اسے اس کے آباء و اجداد میں سے کسی غیر معروف شخص کی طرف منسوب کر دیتے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب کیا کہہ رہے؟ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشا کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو ازفر نہیں بنو ازفر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اچھا، بنو الاسفر، اب نمبر 17 حاشیہ ہم بتا رہے ہیں، اسفر کی اولاد، اور اسفر کے معنی زرد یعنی پیلا۔ رومیوں کو بنو الاسفر کہا جاتا ہے کیونکہ روم کے جس بیٹے سے رومیوں کی نسل تھی وہ کسی وجہ سے اسفر پیلے کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بنو اسفر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزیں کر دیا۔ یہ ابو سفیان سے سب سوچ رہے ہیں نا، یا جو صحابہ آئے تھے خط لے کے؟ نہیں، وہ تو ظاہر مسلمان ہی تھے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کے بعد ہرقل میں، چلے آگے پڑھتے ہیں تو میں بھی شاید کلیئر ہو جائے یہ کہ کیونکہ ابو سفیان نے اچھا نہیں ابھی یہ ابو یہ کہ سفیان اثر کی پر سوری بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں آیا کہ جب ہم لوگ باہر آئے
تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ابو سفیان بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. اوکے. یہ کیسر پر نبی صلی اللہ، اور پھر بتا رہے نا اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزی کر دیا. یہ کیسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا وہ اثر، اچھا یہ کیسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا. ٹھیک ہے. اچھا ابو سفیان، ہاں وہ بات آ گئی نا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک جو تھا اس کا جو اثر تھا وہ آبزرو کیا ابو سفیان نے. اس نام مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام مبارک کو پہنچانے والے یعنی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا. پارچہ جات پتہ ہے کسی کو؟ مال اور پارچہ جات سے نوازا. لیکن حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو ہما میں قبیلہ جزام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا. حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کیسے سنایا. تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت ہما لگ رہا ہے ہما روانہ فرمائی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ جزام پر شنجون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا. شنجون. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ جزام پر شنجون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے. چوپایوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرہین اس کو کہتے ہیں شب خون مار کر. رات کے وقت اس کے اوپر اٹیک کر کے کسی چیز کو اپنے قبضے میں کرنے کو کہتے ہیں شب خون مارنا. شب خون. اوکے جزاک اللہ. صحیح ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ جزام میں پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، اس لیے قبیلے کے ایک سردار زید بن رفاعہ جزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احتجاج و فریاد کی. زید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے. ٹھیک ہے نا. تو اب ان کا بتا رہے زید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے ان سے ریکویسٹ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے مدد بھی کی تھی حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان پر ڈاکہ پڑا تھا نا. تو اس لیے پھر بتانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کر لیا اور مال غنیمت اور قیدی جو سب کو لے کر آئے تھے نا یہ لوگ، وہ سب کچھ واپس کر دیا ان کو نا، حضرت زید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عام اہل مغازی نے اس واقعے کو صلح حدیبیہ سے پہلے بتلایا ہے، مگر یہ فاش غلطی ہے کیونکہ کیسر کے پاس نام مبارک کی روانگی صلح حدیبیہ کے بعد عمل میں آئی تھی. اسی لیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بلا شبہ حدیبیہ کے بعد کا ہے. ٹھیک ہے. چلے بہت حدیبیہ کے بعد ہی کا لگتا ہے کیونکہ ابو سفیان نے اپنی وہ بولا نا کہ ہمارا ان کے ساتھ صلح کا معاملہ چل رہا ہے، کیسے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں. اور دوسری ایک بات یہ لاسٹ پیج پہ آیا تھا نا کہ یہ ہرقل نے بولا تھا کہ اگر میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اسے ملاقات کی زحمت اٹھاتا. مجھے دکھ نہیں رہا یہاں تھا ایک منٹ وہ ہاں یہاں پر ہوگا یہ میرے خیال سے یہ والا ہے. یہ اب مجھے نظر آ رہا ہے. تو یہ آئی تھنک اس کا یہ تھا کہ وہ تو ایمان لے آئے یعنی کہ مانتے تھے، لیکن ان کو اپنی قوم کا تھوڑا ڈر تھا اور انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا بھی، یعنی کہ اسی ہال میں ڈور بند کر دیا اور جو کیا ہوتے ہیں جو وزراء ٹائپ ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ تم لوگ یعنی کہ فلاں چاہتے ہو تو یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت قائم رہے تو اس نبی کی پیروی کرو. تو وہ بتایا گیا کہ وہ وحشی گدوں کی طرف بدک کے دروازوں کی طرف بھاگے کہ ہمیں جانے دے، ہمیں اس بات پہ فورس نہ یہ کرے. اچھا
صحیح سے، یعنی کہ یہ نہیں سمجھ آ رہا ابھی تک کہ بس ایمان لائے کہ نہیں، مطلب ان کے حقیقت ان کے پہچان تو کی تھی، ہے نا؟ بالکل، لیکن وہ اپنی قوم سے تھوڑا ڈرتے تھے نا، یعنی کہ نہیں ایک بادشاہ ہے، وہ سارا اپنے کچھ سارا لایا ساتھ ہے. ایمان تو وہ لے آئے تھے جب تمام چیزیں دیکھی، پوچھ لیا ہر چیز کی، وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور تمام جتنے کوشچنز ہوتے ہیں نبی کے لیے وہ تمام سوال کیے انہوں نے، خاص کر کے سب کے سامنے کیے تاکہ ان کی قوم پوری سن لے. تب کہ جس وقت وہ ایکسیپٹ کریں تو پوری قوم ایک ساتھ ہمارے ایکسیپٹ کر لے، اس لیے لیکن انہوں یہ نے چھپ کلیئرلی کے نہیں نہیں لکھا، کیا. یہ ہاں نہیں لکھا کہیں پہ بھی کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، مطلب ان کو نہیں، سمجھ آتی تھی یہ باتیں، لیکن لکھا یہ تو نہیں ہے، کلیئرلی یہ نہیں لکھا لکھا. ہاں نہیں ہے ابھی. دل سے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، تبھی انہوں نے یہ ساری چیز کو سمجھتے ہوئے ان حالات کو اپنی قوم کے سامنے ایک ایک کوشچن کرتے جا رہے ہیں تاکہ وہ پوری قوم بھی دل سے پوری راضی ہو جائے. تو پھر جب اعلان کرے تو پوری قوم ایک ساتھ پھر ایکسیپٹ کر لے. اس لیے وہ اندر سے تو وہ سمجھ گئے تھے اور وہ دل سے ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے دیکھیں اعلان نہیں کیا تھا باقاعدہ. اس کو میں یہ نا اس لیے اس بات دکھا. سے ریلیٹ کر رہی ہوں، کوئی کچھ کہہ اس کو نا، اس بات سے میں وہ کر رہی ہوں کہ جیسے حضرت ابو طالب کا بھی معاملہ تھا نا، کہ ان کو اندر سے سمجھ آ رہا تھا جب ان کی وفات کا وقت آیا تھا، ہاں لیکن وہی پریشر تھا ہاں کہ میرے لوگ کیا کہیں گے. تو اس لیے بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہاں پر بھی نا کہ لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے میں بھی ان کو تو ہوگا کہ بھائی جب میری رعایا ہی نہیں مان رہی تو میں اکیلے پھر اسلام لا کے میں بھی ہو بھی سکتا ہے کہ انہوں نے نہ ایکسیپٹ کیا. مطلب دل میں تو کئی لوگوں کے بعد جیسے یقین انہیں آ گیا تھا نا کہ نبی تو یہ برحق ہیں، لیکن وہ اس بات پہ ان کو ہوتا تھا کہ جب میری عوام نہیں مانی تو میں کیسے اسلام قبول کروں. تو ہاں، اسی لیے میں کہا لیکن یہاں نہیں، پہ یہ کلیئرلی بادشاہ مینشن تھے نہیں ہے. نا، یہ بادشاہ تھے، یہ سب سے اوپر تھے نا بادشاہ. وہاں پہ ان کا نہیں تھا، وہ تو طالب جو ہے سب سے اوپر نہیں تھے. وہاں پہ تو ان کے برابری کے بہت سارے لوگ تھے نا، اور وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا. وہ تو ڈر رہے تھے اپنے پورے خاندان سے کہ لوگ کہیں گے دیکھو مطلب یہ ڈر گیا موت سے، اپنی ڈر کے کلمہ پڑھ دیا اس نے، تو میری خاندانی وہ ساکھ ختم ہو جائے گی. ان کا وہ ایک کہتے ہیں کیا شان کسی چیز کا، وہ کہ لوگ کہیں گے دیکھو موت سے ڈر کے اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو وہ چیز کیا ہٹ دھرمی کہی جائے گی یا جو بھی، کہ مطلب ہماری بے عزتی نہ ہو جائے. یہاں اس کا تو بے عزتی کا سوال ہی نہیں، یہ تو خود ہی بادشاہ تھا، سب سے اونچا تھا نا. تو اس نے صرف یہ چاہا تھا کہ کھلی بغیر لڑائی کے لوگ سرنڈر کر کے ہر چیز پہ ایکسیپٹ کریں. تو ان کو خوشی خوشی راضی کرنے کے لیے سارے سوالات ان کے سامنے ہی کیے، اور ہر چیز کا آنسر بھی سب کے سامنے ہی لیتے چلے گئے. دیکھتے ہیں کہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو بادشاہ تو جو آرڈر لگاتا ہے وہ تو ماننا ہی پڑتا ہے نا سب کو. یہ تو بادشاہ تھے وہاں کے، تو یہ چاہتے تو ظلم سے بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ چونکہ بہت اچھے تھے نصرانی، اور بہت ہی ان کا نرمی سے مشہور ہے نا کہ کرسچن بہت نرم ہوتے ہیں اور بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جیسے وہ پہلے کرتے ہوں گے ہر بات، اسی چیز کو انہوں نے دوبارہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ویسے ہی ان کی ساری معلومات کی، تاکہ جس وقت میں اعلان کروں سب کا ایکسیپٹ کرنے کا تو ان کے ساتھ ساری قوم آ جائے. یہ صحیح تھا ہے، چلیں مقصد. صحیح ہے، اس کو میں فائنڈ آؤٹ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فرق دیکھ بھی میرا ایک لیتی ایکچولی کوشچن ہے، سوری میں ڈسٹرب کر رہی ہوں، کہ کل نہیں جو نہیں. ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ لیٹر ان کا ایک ملا ہے کہیں میوزیم میں، تو کیا میں کسی کو اگر انفارمیشن ہے کہ وہ کس چیز پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں تو وہ یہ کوشچن آ سکتا ہے نا کس چیز سے لکھا ہوا ہے اور کہاں پہ ہے، کیونکہ پیپرز وغیرہ تو نہیں تھے، اور یہ جو اس کا کانٹیکٹ ہے وہ کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے، کسی کے پاس اس بارے میں انفارمیشن ہے؟ پیپر وغیرہ ایگزیکٹلی مجھے تو نہیں پتا کہ کس چیز پہ لکھا، لیکن یوزلی اس ٹائم لیدر پہ لکھتے تھے، پیپر آبویسلی نہیں تھا، لیدر پہ لکھتے تھے یا وہ بونز وغیرہ پہ لکھتے تھے، اس طرح کر کے چیزوں پہ لکھتے تھے. اس جی کا مجھے جی ایگزیکٹلی وہی. نہیں پتا کہ کس پہ ہے. اچھا لیکن ڈسکور ہوا ہے نا، تو ڈیفینیٹ اس کے بارے میں کچھ تو آئیڈیا ہوگا، کسی نے دیکھا ہوگا تو تبھی، کیونکہ اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں تو وہ یہ کوشچن کر بات سکتا تو ہے. صحیح ہے، بات تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے. سوچنے کی بات تو ہے کہ پیپر تو میرے وہ پاس اس اس وقت زمانے میں یہ تو تھا کہ وہ بڑے پتوں پہ اور پتھروں کے اوپر اور بونز کے اوپر اور لیدر کے اوپر چھالوں پر یہ سب لکھا جاتا تھا، کیونکہ قرآن بھی ہے جو پورا لکھوایا گیا ہے کہ جب کاتب وہی لکھا کرتے تھے. یہ نہیں تو میں پتہ وہ ہی تو ہے آپ کی سب. بات ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ڈسکور جی ہوا ہے نا، تو ڈسکور ہوا ہے تو اٹ مینس کہ وہ موجود ہے. تو میں اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ کسی کو انفارمیشن ہے کہ میوزیم میں ہے کہاں پہ ہے، تو اگر ہم کسی اچھا. کو بتاتے ہیں تو فرسٹ کوسچن یہی آئے گا.
میں آپ لوگوں کو اپنا اگر پوائنٹ آف ویو بتاؤں، مجھے یہ جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، مجھے ہمیشہ ایک ڈاؤٹ کا فیکٹر ذہن میں آتا ہے، اسی لیے میں کبھی کسی کو نہیں، اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نا جب بھی کوئی اس طرح کی کنفرم چیز ہوتی ہے نا سیشن کے دوران ضرور شیئر کر دیتی ہوں کہ بھائی یہ پکچر ہے یہ، لیکن جہاں پہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا مجھے پتہ نہیں کیوں ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ ذہن میں رہتا ہے، مے بی وہ خط تھا نہیں تھا، مشہور تو ہو گیا لیکن کیسے مطلب جی کہ یہ پرزرو کر لیا گیا، مجھے ایک ڈاؤٹ رہتا ہی ہے جی ذہن میں. تو آپ جو بات کہہ رہی ہیں اسی لیے میں آگے کسی کو نہیں بتاتی کہ بھائی یہ وہی خط ہے، میں ریپیٹ نہیں کرتی یہ جی بات کہ مجھے بالکل لگتا ہے. بالکل اسی طرح، اسی لیے تو کیونکہ میوزیم میں بہت ساری چیزیں ایسی بالکل لگی ہوتی ہیں، بالکل لگتی ہی نہیں، جھوٹ لگتا ہے کہ اس کو اتنی خوبصورت حالت میں کیسے کوئی چیز اس وقت کی بچی ہو سکتی ہے. وہی نا اور سوچے. سارے میوزیم میں لگاتے ہیں اور لوگ جا کے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون شخص ہے جو اتنا بڑا بڑا جھوٹ بول کے پورے دنیا میں پھیلا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے نا ابھی ربیع الاول شروع ہو گیا نا، ہر جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، اور ہر طرف پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. میں اس پہ یہ بھی نہیں نیگیٹو بھی کچھ نہیں بولتی کہ بھائی یہ نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں بولتی کہ یہ ہے. اب یہ سب ڈاؤٹ فل چیز ہے نا، تو اس میں بندہ دور ہی رہے. بھائی کرنا کیا، ہمیں عمل کرنا ہے نا، علم حاصل کرنا ہے، عمل جی کرنا ہے بس، اس سے وہ رکھے ان جی چیزوں جی میں میرے بالکل. خیال سے. منہ مبارک کا تو ہے فرین، وہ جو بال کاٹے تھے انہوں نے رائٹ اور لیفٹ پہ وہ دیے تھے نا، بانٹے تھے، تو وہ تو ہے. وہ اور ہے وہ تو ہے بھی. آپ مجھے بتائیں میرے میں خالہ کے گھر میں وہ کیسے پہنچا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں. میرے خالہ کے گھر میں سب لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے، اب مجھے ہو رہا تھا سب آ رہے ہیں، میں تو خاموشی سے کونے میں بیٹھی دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا واقعی ہے کہ نہیں، مجھے کیا پتا، یہ مطلب ملتان میں وہ ہے، وہاں ان کے پاس وہ کوئی فرین باکس میں رکھا ہوا تھا. فرین ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے تو نانی اماں کے یہاں ہر سال دیکھا تھا، ہمارے بہت بڑا وہاں پہ عرس کیا ہوتا تھا اور ہزاروں لوگ آتے تھے 12 ربیع الاول کو، اور وہ پورے منہ مبارک کے علاوہ بھی وہاں پہ پتہ نہیں حضرت عائشہ کے کپڑے اور قرآن کے وہ اس زمانے کے بالکل لگتے ہی تھے، بالکل پرانے پرانے، اور وہ پورے گلاس کے اس میں جار میں نانی اماں کے گھر رکھا ہوا ہے بنارس میں نا. تو بچپن سے ہم دیکھتے آتے تھے اس وہ کو تو بہت صحیح ہے، ہر لیکن آپ سال. اس کی اوتھینٹسٹی دیکھیں نا، ایک ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ آتا ہے کہ یہ واقعی تھا، اور مطلب ایک دل یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ واقعی میں، اور ہم تک آ کے ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اس بات پہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے. تو اللہ کو پتہ ہے، ظاہر ہے وہی والی بات ہے نا، ان چیزوں میں پڑھ کے پھر ہم لوگ مین پوائنٹ سے وہ ہو جاتے ہیں میرے خیال سے. تو اس کو بندہ مطلب جو چیز ثابت نہیں ہو رہی کہیں سے بھی، کنفرم 100% تو نہیں ہو رہی نا، چاہے ہزاروں لوگ آئیں چاہے کروڑوں آئیں، وہ چیز ثابت نہیں ہو رہی، میرے خیال سے ان اس سے سے بچ یہ کے پتا رہنا. تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، انہی کے خاندان کے سب فاروقی صدیقی یہ لوگ جو آئے تھے نا ادھر بخارا میں، ادھر ہجرت کر پھر کے، پندرہ تو سو کہتے ہیں سال وہی پہلے کا لوگ ہے آئے. نا، تو 1500 سال ہاں پہلے کا کتنا کیا کچھ ہو سکتا ہے بیچ میں، اتنے 2 نمبر لوگ بیچ بیچ میں گزرے ہیں، یہ ساری فیکٹس بھی تو ہمارے سامنے ہی ہے نا. تو بے شک وہ خاندان کے تھے، ابھی جیسے ہمارے خاندان کے جیسے پیچھے یہ پردادا فرعون تھا. کی جی فرعون کی ممس وغیرہ جو ہے ان کو بھی تو پریزرو کیا ہوا ہے نا، تو وہ تو کریکٹ ہے ہاں مصر میں جو ہاں، ہے. وہ تو نہیں، وہ تو صحیح ہے. دیکھیں نا قرآن میں بھی آیا ہوا ہے نا کہ ان کو قیامت جی تک کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، تو پھر وہ تو تو ہو اللہ کی سکتا ہے طرف اس سے میں کوئی، پریزروڈ. جی جی بالکل. بس میرے خیال نہیں، سے ہم فرعون آگے کا تو کسی کو نہ بولیں. وہ ہاں فرعون کا تو خیر وہ جی کنفرم ہے، جی بالکل. لیکن بس جی آگے بندہ وہ بولنے یہی ہے سے ممس. کہ آگے بس کسی نہیں کو نہ ہے، بولیں. بالکل نہیں بولے. ہسٹری اور از تصویر شیئر کرنا اور یہ وہ، کیونکہ یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس خط میں لکھا کیا تھا اس سے ہم سمجھے، لیسن لیں، اپنی لائف پہ اپلائی کریں، ٹھیک ہے نا. اور باقی تو میرے خیال جی سے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانے کی ضرورت نہیں. اچھا وہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا نا، اس طرح ہمارا ذہن کھلتا ہے نا ان چیزوں سے، بالکل ویسے ضروری جی ہے. فرین یہ بالکل. ہمیں لوگوں میں اور بھی سارے مذاہب میں نا ان لوگوں نے بہت اچھی سے چیزیں پریزرو کی ہیں، لیکن یہ سعودی عربیہ میں پتہ نہیں کیا وہ جو دور آیا تھا نا، تو وہ انہوں نے ساری چیزیں شرک کو بدع کر کر کے ساری وہ چیزیں مٹا دی تھی. اب وہ میوزیم وغیرہ دوبارہ بنانے لگ گئے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں لا کے لگا رہے ہیں، ورنہ یہ سب یہاں سے نا ہر چیزیں پرانی مٹا دیتے تھے. اتنا مطلب غلط ہے کہ پریزرو کرنا چاہیے تھا عزیز، پتہ نہیں کیوں نہیں کیا انہوں نے پہلے. بات اب وہی ہے جو نا ہے پرزرو ڈھونڈ کرنے کا، مطلب ہم لوگ کو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسی کوئی بات ملتی نہیں نا کہ کوئی چیز ہے اس کو سنبھالو، اس کو پرزرو کرو. ساری بات آتی ہے علم، قرآن اور حدیث کو پکڑو، بس وہ یہی بولتے بولتے چلے گئے. تو ہمیں بھی وہی کافی پرزرو کر کے چیزوں کا کرنا کیا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ مین چیز تو ہمیں علم کو پکڑنا ہے نا اور عمل کرنا ہے. تو ہمیں تو کسی حدیث سے نہیں ملتا کہ یہ چیز سنبھال کے رکھی پھر یہ اگلی جنریشن میں گئی، پھر مطلب وہ ہوتا ہے نا، پھر وہ لوگ آتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو چومتے ہیں. اور تو اس سے تو بندہ بہتر ہے نا کہ بھائی بس علم کو پکڑ لو. مین وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس پوری زندگی رہا ہے
تو کیا ضرورت ہے کہ چیزیں کو پرزرو کر کے سنبھالنا، اس کو دیکھنا اور وہ کرنا. تو مجھے نہیں، اتنا زیادہ نہیں کوئی بس لوگ امیزڈ ہوتے ہیں کہ کیسے کیسے لکھا ہوا تھا اور کیسے قرآن امیز کرتے تھے کرنے کے لیے بس. اتنا ہے تو قرآن میں اتنا کچھ ہے امیزنگ نہیں، کافی نہیں ہے. بچوں کو دکھاتے ہیں اپنی یادگاریں اور یہ اس سے سب ایمان چیزیں پہ نا. دیکھیں، اس سے ایمان پہ کوئی فرق مجھے نہیں لگتا کسی کے پڑتا ہے کہ بڑھ جاتا ہے ایمان وہ دیکھ کے نا. تو ایمان پہ بیسک نہیں ہوتا، ہاں نہیں پڑتا محبت ہوگا، مجھے نہیں لگتا. پتہ نہیں محبت ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ہم دیکھ نہیں نہیں آپ خود سکے. سے دیکھیں، جو بھی آپ لوگ آخر آنی عمر کے لوگ ان کے ایمان بہت بڑھ جاتے تھے، اس کے بعد سے بہت اچھا عمل ہو جاتا تھا، بڑا وہ قرآن کے کورسز لینا شروع ہو جاتے تھے. مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی ایسا کوئی اتنی امپورٹنٹ بات ہے جتنا وہی ہم لوگ وہ ہوتا ہے نا کہ شیطان کہتا ہے نا چلو تمہیں ایسا میں اسلام کا وہ پوائنٹ دکھاتا ہوں کہ جو مین چیز سے ہٹ کے نا تم لوگ اس کے پیچھے پڑ جاؤ. مجھے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے، مے بی میں غلط ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نصیب فرمائے. فری اس کا کوئی تو ریزن ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال جب وہ کٹوائے نا تو انہوں نے لیفٹ اور رائٹ والوں کے ہاتھ میں اس کو کیوں بانٹا؟ وہ تو گاربیج میں ڈال سکتے تھے نا، زمین میں دفن کر سکتے تھے. انہوں نے لوگوں میں کیوں ڈسٹریبیوٹ کیا؟ مے بی اس وقت وہ لوگ مطلب تھا نا کہ لوگ ان کے جو وضو کا پانی ہے وہ بھی تو وہ لوگ وہ کر رہے ہوتے تھے نا، نہیں، پکڑنے وہ کی تو کوشش پانی کر رہے ہے، ہوتے پانی تھے. بہہ گیا، ہاں لیکن بال ہاں تو رہتے ہیں نا. بال تو پتہ ہے کہ کتنے بھی سال ہو جائیں بال نہیں ختم ہوتے. تو انہوں نے وہ اپنے کاٹ کے ہیئر کو، ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. یہ بات اچھا مجھے ویسے یہ بات بھی نہیں پتا ہے کہ وہ ہاں باقی وہ یہ بھی ہے کہ باٹا وہ تھا، بانٹتے تھے. وہ اچھا حدیث میں ہے. ہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دونوں لیفٹ اور رائٹ والوں کو وہ پورے لوگوں کو بانٹا. لوگوں نے ان کے بال کو رکھا، یعنی رکھا، اچھا. پرزرو کیا. اسی کا یہ تو بہت کنفرم جی چیز ہے. جی بالکل ہے یہ. جی اچھا یہ ہے. اچھا 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 چلیں، اللہ کو پتہ ہے جو بھی صحیح انفارمیشن اللہ تعالیٰ بس ہم تک پہنچا دیں. صحیح ہے. وہی بالکل ایسے یہ دعا کرنی چاہیے ساتھ ساتھ کہ ہمیں صحیح انفارمیشن آئے. بالکل تو ویسے مین چیز یہ ہے کہ قرآن پاک اور حدیث پہ ہی عمل کرے، یعنی سنت پہ اور ہاں آف قرآن پہ. کورس باقی قرآن چیزیں اور جو اس ہیں سے بڑھ کے کچھ. جی بالکل. چلیں بہت اچھا کیا. جزاک اللہ خیر. چلیں تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ